अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज हम मौज़ूआती मुतालिया पढ़ेंगे। मौज़ूआती मुतालिया में सेकंड चैप्टर है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतायत। पेज नंबर 59 पे आए। तो हम आज अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब अपने वजूद और कायनात के अनगिनत मज़ाहर पर गौर करता है, अपने वजूद यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, फी आसानी तकवीम बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। इंसान जब अपने आप को और दुनिया के अनगिनत अनगिनत यानी इतने ज़्यादा जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, मज़ाहिर वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, इंसान अपने वजूद और कायनात के अनगिनत मज़ाहिर पर गौर करता है तो उसे ये दरियाफ्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, दिक्कत मीन मुश्किल महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने वाला, परवरिश करने और हिकमत और तनाई वाली ज़ात ज़रूर मौजूद है। यानी अगर हम अपनी ज़ात को देखते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इबरत हासिल करनी है तो अपनी ही ज़ात से देखो, नसीहत हासिल करनी है तो अपनी ज़ात से देखो। अगर हम अपनी ज़ात को ही देखते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत इंसान बनाया, हमें चलने फिरने के लिए पाँव दिए, हमें काम करने के लिए हाथ दिए, हमें चीज़ों को देखने के लिए बिनाई अता फरमाई, आँखें अता फरमाई, ये सब सुनने के लिए हमें कान अता फरमाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देखकर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकता है। अपनी ज़ात को देखने के बाद जब हम दुनिया के अनगिनत मज़ाहिर यानी इतनी ज़्यादा चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं, और अगर हम उनको काउंट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकते हैं ना कि अल्लाह ने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया। इन तमाम चीज़ों का जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा होता है, कोई ज़ात ऐसी है जिसने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया, हमारे रहने के लिए, खाने के पीने के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम फरमाया, जो इन तमाम पर हुक्मरान है। और वो ज़ात इन तमाम पर यानी हमें पैदा करने पर, हमें चीज़ें अता करने पर, हमारी परवरिश के इंतज़ामात करने पर, हर चीज़ पर वो ज़ात कादिर है और उन्हें कुव्वत अता कर रही है और बढ़ने की सलाहियत बख्श रही है। यानी हर शख्स को अल्लाह ताला उसकी ताकत के मुताबिक जो उसने करना है, जो उसने काम करने हैं, जो उसने खाना है, जो पीना है, हर चीज़ अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। हमें अल्लाह ताला जो अता फरमाते हैं उसमें हमें अल्लाह ताला फरमाते ज़रूर हैं कि हम इस तरह से करें, लेकिन देखें अता किस तरह से फरमा रहा है अल्लाह ताला। हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ अता फरमा रहा है। हमें अगर गौर करें तो हवा जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, हर शख्स को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हर जानदार को चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो इंतज़ामात उसके हमारे लिए किए हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। ये कि वो कदीर है, अल्लाहु कादिरुन, अल्लाह ताला कादिर है, कदीर है, हर चीज़ उसकी कुदरत में है, कोई चीज़ भी उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। हमारा एक एक सांस अल्लाह ताला जानता है, हमारा एक एक कदम अल्लाह ताला जानता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। यानी हर चीज़ पर अल्लाह ताला कुदरत रखता है। खालिक है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। खालिक मीन पैदा करने वाला है। अल्लाहु खालिकु कुल्ल शैइन, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है। हम तमाम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला खालिक है। हकीम है, हकीम अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो हर काम हिकमत से करती है, जिसका हम उस हिकमत के अंदाजे को भी नहीं हम पहुंच सकते। खुद अल्लाह ताला ने अजीज़ और हकीम बार बार कुरान पाक में फरमाया है, गालिब हिकमत वाला। यानी अल्लाह की हिकमत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से हिकमत से उसने हर चीज़ को बनाया है। रब है, यानी हर इंसान की परवरिश करने वाला है, उसके रहने सहने खाने पीने हर तरह का इंतज़ाम करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला है। इस कदर वसी कायनात को हिकमत से चला रहा है। हमारे लिए तो अपने अपने काम करना ही मुश्किल है, अपने इंतज़ामात चलाना मुश्किल है, घर को चलाना मुश्किल है, लेकिन वो ज़ात देखें जिसने सारी कायनात को बनाया और किस कदर अच्छे तरीके से बनाया और किस कदर अच्छे तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है। खुद ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ज़मीन और आसमान देखें किस तरह से वो चल रहे हैं।
یعنی سورج اور چاند اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، دونوں اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، نہ چاند کو یہ لائق ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے اور نہ ہی سورج کو یہ لائق ہے وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی دونوں اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، تو دن اور رات آ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے تصادم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ ان کو چلانے والا ہے۔ اور سورج کی روشنی سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر دیا، یعنی ہر چیز جو انسان کے لیے بنائی ہے وہ کس قدر حکمت سے کام کر رہی ہے، کبھی دن ہو رہا ہے کبھی رات ہو رہی ہے، مسلسل دن ہو تو ہمارے لیے آرام کرنا مشکل ہو، مسلسل رات ہو تو ہم کھانے پینے کے لیے کس طرح سے اپنے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ یہ سارے نظام، یہ ساری حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی کیے، اور ان انتظامات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، اور یہ سارا کام حکمت سے چلا رہا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس میں موجود بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت کی حکمت سے ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یعنی ہم ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہم خود بنا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ ہم اپنے پاس اگر کرسی میز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا فوراً کس کی طرف خیال جاتا ہے کہ یہ کسی بڑھائی نے بنائی ہے، کسی برتن کو دیکھتے ہیں تو کسی انسان نے بنایا ہے، کوئی بھی چیز ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمارا فوراً اس کے بنانے والے کی طرف خیال جاتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا اور ہر چیز کو بنایا اور بہترین طریقے سے بنایا، وہ ان کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کی دلیل بھی ہیں، اور اسے تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی، انسان کی زندگی کے بارے میں، حیات انسانی انسان کی زندگی اور وجود کائنات، اور یعنی اس کائنات کو بنانے والے کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، ادراک، یعنی ہم اس کے صحیح فہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ سب کچھ جو کچھ کائنات میں موجود ہے، ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ ہر چیز، جو بھی چیز کائنات میں موجود ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جلوہ کس کا نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے۔ یعنی انسان کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ ہمارے لیے بنا دیا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے خالق کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی محبت میں سرشار رہنا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یعنی اتنا کچھ ہمارے لیے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کہ ہم اس کے مطیع و فرما بردار بندے بنیں، کیونکہ اس کے مطیع و فرما بردار بننے سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے پروردگار کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا ہی، اللہ کے آگے جھکنا ہی، اللہ کے احسانات کو ماننا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب بندگی، عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بندے مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پیدا تو اسی نے کیا ہے تو اس کا حکم مانو، آنکھ اس نے دی ہے، اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے دیے ہیں، اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کردہ ہے،
تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صحیح استعمال میں لاؤ۔ صحیح استعمال میں لانے سے مراد اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو ہم دین کی باتوں کو سنیں، ہم چگلی جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو ہم ہدایت کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، غلط راستوں پر چلنے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں تو ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں، غلط راستوں سے پر جانے کی کوشش نہ کریں، ان سے بچیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ سوچ کا درست زاویہ کس طرح سے محبت الہی کی دعوت دیتا ہے؟ یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک ذات جس نے اتنا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے تمام انتظامات فرمائے ہیں، تو ہماری سوچ اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں۔ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم صحیح طور پہ سوچتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی دعوت ملتی ہے، ہماری سوچ ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک، اپنے غفور الرحیم اللہ کی عبادت کریں۔ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری زندگی ہم اس کے احسان کا بدلہ چکائیں۔ اور بدلہ کس طرح سے چکائیں؟ اس کی کسی بات کی نافرمانی نہ کریں، اس کی باتوں کو مانیں، اس کی کہیں بھی کسی جگہ بھی انسلٹ نہ کریں۔ اور وہ ذات جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہم اس کا بھی ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ ذات جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں؟ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں صحیح سلامت انسان بنایا، ہمیں تمام جسمانی اعضاء صحیح طور پر عطا کیے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احسانات کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہی بندگی ہے، اور یہی سوچ کا درست زاویہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی جب تک ہمارا دل نہیں مانتا، ہم دلی لگاؤ سے اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں، تو تب تک ہمارا اللہ سے محبت کا جو زاویہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارا میلان مکمل طور پر اللہ کی طرف نہیں ہو جاتا تو ایسی نماز اور ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ہم نے ادا کرنا ہے، تو اس میں محبت شامل نہیں ہے۔ محبت کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا رجحان اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہم نے روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کو حکم دیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہے، صرف ایک حکم مان رہے ہیں، تو یہ عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوگا۔ جب تک اس میں محبت نہ ہو، یعنی ہم نے روزہ رکھا ہے تو دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز کو قبول فرمائے، ہماری محبت ہو، محبت سے ہم اللہ کے آگے جھکیں گے تو ہی ہماری عبادت قبول ہوگی، ادروائز عمل بے توفیق اور کھوکھلا ہوگا۔ محبت کا تقاضا ہے، کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی جس کے فرما بردار ہونے سے مراد کہ جس سے محبت ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ہر بات کو مانیں، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں،
تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور پھر پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے، یعنی جو کام بھی کریں پوری کوشش، پوری محنت، پورے خلوص سے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا اور ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظامات فرمائے ہوئے ہیں۔ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے جو ہمیں اللہ کے احکامات پہنچاتے تھے، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ کچھ انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی اور کچھ پر صحائف نازل فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی دائمی ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے۔ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ فلاح مین کامیابی، یعنی انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن پاک پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان میں جو احکامات ہیں ان کو اثر نو قرآن پاک میں دوبارہ بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی جگہ بھی پہلے احکامات کی کہیں بھی کسی جگہ بھی پہلے احکامات کا انکار نہیں ہے، لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پاک کے، کیونکہ یہی دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو ماننا۔ جب ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو مانتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے اللہ کے ساتھ محبت پڑھا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔